खजीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफीना शान। बख्शिश व मग़फ़िरत का सफ़ीना शान रमज़ान। शान रमज़ान की इस अज़ीमुश्शान और हसीन नशरियात का एक बेहतरीन प्रोग्राम है नेमत इफ्तार, और उसमें आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद सलमान गुल हाज़िर खिदमत है। बज़्म उलमा सजी हुई है और उलमाए किराम माशाअल्लाह बेहतरीन गुफ्तो शुनीद फरमा रहे हैं। पहले रोज़े से अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब तो मुतवातिर हमारे साथ हैं। अल्लामा इकराम हुसैन अल क़ादरी साहब पै दर पै तशरीफ़ लाते हैं। अल्लामा शर्जील अहमद ख़ान साहब भी मरहलावार इस नशरियात का हिस्सा बने। मुझे बेहद खुशी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ऐसे काबिल तरीन लोगों की सोहबत अता की कि जिनसे मैं जो भी सवाल करूँ वो मोतदिल अंदाज से, अतदाल पसंदी से दीन मतीन की रोशनी में हमें समझाते हैं। मुफ्ती साहब, कुछ कॉलर्स ने सवाल किए, उनके एक जवाब। सवाल ये हुआ कि फजर की नमाज खुदा न खास्ता कज़ा हो जाए तो जब उठे तो फिर कज़ा में सुन्नतें भी पढ़नी चाहिए या नहीं। ठीक है। देखिए, आम नमाज़ों का जो मामला है, कज़ा हो जाए तो उसमें सुन्नत नहीं पढ़ी जाती, फ़राइज़ और वाजिबात यानी वितर पढ़े जाते हैं। फजर की नमाज का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि अगर आपका उसी दिन आपकी आँख खुली, मिसाल के तौर पर आपकी 8 या 9 बजे आँख खुली और अभी ज़वाल का वक्त तो नहीं हुआ, अब आप फजर की नमाज कज़ा करना चाहते हैं तो आपको सुन्नतें भी पढ़नी होंगी और फ़राइज़ भी पढ़ने होंगे। लेकिन ज़वाल का वक्त गुज़र गया। ज़वाल का वक्त कहते हैं कि ज़ोहर का जो वक्त शुरू होता है ना, इससे तकरीबन 35 या 40 मिनट पहले, यानी मिसाल के तौर पर 12:31 पे 12:35 पे ज़ोहर का वक्त शुरू हो रहा है, तो यूँ समझ लें कि 12 बजे से लेकर ये 35 मिनट ये ज़वाल का वक्त है। तो अब ज़वाल के वक्त के बाद आँख खुली और अब कज़ा करना चाहते हैं तो अब सिर्फ आप फ़राइज़ कज़ा करेंगे, सुन्नत कज़ा नहीं करेंगे। ठीक है। और नाज़रीन इकराम, मैं बताता चलूँ, मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, अल्लामा इकराम हुसैन अल क़ादरी साहब, अल्लामा शर्जील अहमद ख़ान साहब और हमारे अभी जो डिबेट सेगमेंट हुआ था, तकरीरी मुकाबला, उसके जज रिजवान ज़ैदी साहब, और आज ख़ुद मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया कि दो जो कंटेस्टेंट थी वो बिल्कुल टाई वाली उनकी परफॉर्मेंसेस थी और दोनों की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। हम ये फैसला कर नहीं पा रहे थे, तय नहीं कर पा रहे थे कि किसको देना चाहिए। और जब मैंने मुकाबले के ऐलान के बाद ये कहा रिजवान ज़ैदी साहब से, उलमाए किराम से, कि अगर मरियम को ये सेलेक्ट करते हैं तो मुझे मनाहिल का दुख होगा, मनाहिल को सेलेक्ट करते हैं तो मरियम का दुख होगा, इसलिए हमने मजमूई तौर पे एक मुश्तरका फ़ैसला किया। एक वीटो पावर को यूज़ करते हुए हमने मरियम रमज़ान को भी सेलेक्ट कर लिया है सेमीफाइनल राउंड के लिए, और इंशाल्लाह मनाहिल मुबीन भी और मरियम रमज़ान भी, ये दोनों बच्चियां आपको सेमीफाइनल में मुकाबले की तैयारी में अपनी परफॉर्मेंस देती हुई नजर आएंगी इंशाल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, फिर बाकायदा सवालों की तरफ, अल्लामा इकराम साहब की तरफ। या ज़कात गैर मुस्लिम को जी, सवाल किया गया था ज़कात के हवाले से और कुर्बानी के गोश्त के हवाले से कि वो गैर मुस्लिम को दे सकते हैं या नहीं। देखिए, ज़कात तो चूँकि वाजिब और फ़राइज़ के हुक्म में है, तो इसका वजूब तभी अदा होगा कि जब इसकी अदाई किसी मुस्लिम को की जाएगी। तो ज़कात किसी गैर मुस्लिम को नहीं देंगे। अगर किसी गैर मुस्लिम गरीब की आप मदद करना चाहते हैं तो सदक़ा नाफिला के ज़रिए से आप कर सकते हैं। और जो कुर्बानी का गोश्त है, तो अमल कुर्बानी तो वाजिब है, लेकिन जो गोश्त की जो तकसीम का सिलसिला है वो वाजिब नहीं है कि उसे जो है ना मुसलमानों तक ही महदूद रखा जाए। अगर आप ऐसे कोई गैर मुस्लिम गरीब देखते हैं तो उनमें कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया जाए, कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया जा सकता है। ठीक है। अल्लामा शर्जील अहमद ख़ान साहब से मैं एक सर, ये कॉल्स तो सवालात होते रहेंगे, मैं एक सोशल क्वेश्चन आपसे मैं चाह रहा था उस वक्त भी पूछना कि ये जो ऑफिसेज़ में जो वहाँ का स्टफ़ होता है, वहाँ के फ़िक्स्ड एसेट्स वगैरह भी होते हैं और दूसरे वो जो यूज़ टू होते हैं, उन चीज़ों को अपने प्राइवेट इस्तेमाल में लेना, उनको मिसयूज़ करना, या मतलब ऑफिस की जो इमलाक हैं उनका इस्तेमाल अपने ज़ेर इस्तेमाल लाना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आजकल होता है फ़ोन जी, बतौर ख़ास टेलीफोन के ऑफिस बिल पे करता है और हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही वजाहत की अल्लामा साहब ने, क्या फरमाएंगे? सलमान भाई, जितनी भी चीज़ें ऑफिस में मौजूद हैं उसकी जो पोजेशन है, ऑफ कोर्स वो ऑर्गेनाइजेशन की पोजेशन है। ठीक है। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं, या अगर कोई फाउंडेशन के तहत चल रहा है तो ऑफ कोर्स फाउंडेशन की ही उस पोजेशन के अंदर उनकी ही मिल्कियत में चीज़ें आती हैं। तो चूँकि वो सारी की सारी वक्ती तौर पे उस ख़ास काम के इस्तेमाल के लिए हमारे दी गई हैं हमारे अंडर में, चाहे वो ऑफिस की टेबल हो, चेयर हो, पीसी हो, प्रिंटर हो,
اور ایون کہ Especially اے سی ہو, telephone, ٹیلی فون ہو, دیگر جو چیزیں جو بھی ورک کی ریکوائرمنٹ ہے, آفس اکوپمنٹ کہلاتا ہے سارا کا سارا. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں برجستہ, بڑے مطلب ہٹ درم قسم کے, ہٹ درم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹیلی فون کرنے کے لیے, اگر فون نہیں کریں گے تو کیا کریں گے بھائی, اس کو پہن تو نہیں سکتے. تو فون اگر وہ خاص کام کے لیے ہے جس کے لیے ہمیں ہائر کیا گیا, اس سے ریلیونٹ ہماری جاب ہم کر رہے ہیں, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن آف کورس اگر ہم اپنے پرسنل یوز میں لیتے ہیں, بات یہ ہے کہ یہ وہ امور ہیں ہمارے معاشرے کے جن میں ہم احتیاط نہیں برتتے, یعنی ان چیزوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں. تو جتنا زیادہ خوف خداوندی ہمارے دل میں ہوگا, ہم خود اس سے پیچھے ہو جائیں گے کہ جب ہماری ملکیت میں نہیں ہے تو بغیر اجازت کی یقیناً ان کو استعمال کرنا جائز ہے. ایگزیکٹلی, اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ان سب چیزوں کا جواب دینا ہے. اور آپ نے 2 پروگرامز میں باقاعدہ یہ بات کہی تھی کہ دیکھو کوشش کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو, چلو تم نہیں دیکھ سکتے, کم از کم اتنا تو کوشش کرو. مفت کی چیز بڑا مزہ دیتی ہے نا, ہاں اصل یہ میں بات صحیح ہے, چاہے مال فون ہو, مفت دل بے رحم, ہاں. مطلب چیز کا بیڑا غرق کر کے وہ اوپر لے جا کے رکھ دیں گے. بالکل دوسروں کی چیز کا, بالکل اپنی چیز کا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. آمین. اچھا قبلہ علامہ اکرام صاحب نے جو مسئلہ فرمایا ہے تو یعنی ایسا ہی ہے, لیکن اس میں تھوڑا علماء کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. کچھ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ چونکہ قربانی صاحب جو استطاعت ہے, صاحب نصاب ہے, اس پر چونکہ واجب ہوتی ہے, تو یہ یعنی یوں سمجھ دیں کہ صدقات واجبہ میں سے ہے, نافلہ میں سے نہیں ہے. تو وہ منع کرتے ہیں کہ کسی کافر کو اس کا گوشت وغیرہ نہ دیا جائے. تو بہتری پھر اسی میں ظاہر ہے کہ کچھ علماء اس طرف بھی ہیں, کچھ علماء اس طرف بھی ہیں. تو بہتر یہ کہ کافر اگر ہو تو اس کی آپ ایسے ہی پیسوں سے مدد کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. جی ہاں جی ہاں. باقی کوئی اس قول پر عمل کرتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. جی ہاں. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ ایک بھائی نے زمین لی اور اس پر کاشتکاری کی. اب یہ کہتے ہیں کہ عشر وغیرہ کیا سسٹم ہوتا ہے, کیا ہے, واجب ہو گیا. دیکھیں یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ یہ جو مال تجارت ہے, سونا چاندی ہے یا رقم ہے, تو اس پر تو سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے. اچھا سال میں ایک مرتبہ آپ نے زکوٰۃ دے دی تو پھر اس کے بعد دوبارہ اگلے سال دینی ہوگی. لیکن اب کسی نے زمین ہے کسی کی اور اس پر اس نے کھیتی باڑی کی یا کوئی پھل فروٹس وغیرہ اگائے, کوئی بھی چیز جس سے وہ کمائی حاصل کرنا چاہتا ہے, گھاس پھوس وغیرہ جو بیکار ہوتی ہے یا بیکار قسم کے درخت جو کسی کام میں نہیں آتے, تو اس پر کوئی عشر وغیرہ نہیں ہوتا. یعنی اس پر ہے کہ جو کام کی چیزیں ہیں جن سے آپ کمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اب 2 صورتیں ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر وہ زمین خود بخود کسی نہر سے سیراب ہو رہی ہے, یا خود بخود بارش کے پانی سے سیراب ہو رہی ہے, یا خود بخود کہیں سے پانی آ رہا ہے وہ اسے سیراب کر کسی چشمے وغیرہ سے سیراب ہو رہی ہے, تو اس صورت میں اس پر عشر ہوگا زمین پر. یعنی اس پر جو بھی آمدنی ہے, جو بھی آپ نے چیز بوئی ہے, آپ اسے بیچ رہے ہیں تو اس آمدنی پر عشر ہوگا, یعنی 10واں حصہ ہوگا. لیکن اگر وہ زمین ان پانیوں سے سیراب نہیں ہو رہی, الگ سے کنواں ہے اور کنویں سے اس زمین کو سیراب کیا جا رہا ہے, تو اس صورت میں یعنی 10واں حصہ نہیں ہوگا بلکہ 20واں حصہ دینا ہوگا. اب صاحب عشر کی بھی کیا حیثیت ہے, لازم و ملزوم ہے یہ بھی؟ جی لازمی ہے بالکل, مطلب واجبات جی بالکل, جس طرح زکوٰۃ ہے اس طرح یہ عشر ہے, فرض ہے. جی اچھا اس میں ایک بات نوٹ کر لیں, مثال کے طور پر آپ نے عشر دے دیا یا 20واں حصہ دے دیا, اب دوبارہ آپ نے جو ہے نا زمین میں کاشتکاری کی, دوبارہ وہ پھل فروٹ آئے, ابھی سال نہیں گزرا, 3-4 مہینے کے بعد پھر آپ وہ بیچیں گے تو اس کو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک ہے, ہر مرتبہ زکوٰۃ دینی ہوگی, ہر مرتبہ آپ کو. لیکن چونکہ ان کو نقصان ہو گیا, ان کا نقصان ہو چکا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, قرض میں جا رہا ہے, تو ظاہر جب قرض میں جا رہا ہے تو پھر ان پر زکوٰۃ لازمی نہیں ہے, پھر عشر بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک سوال اور میں کرنا چاہتا ہوں علامہ اکرام صاحب سے, کالرز میں سے. جی صاحب کیا سوال تھا؟ قصر نماز قضا ہو جائے. قصر اگر قضا. جی قضا نمازوں کے حوالے سے یہی حکم ہے کہ اگر آپ کہیں سفر میں ہیں اور اس وقت آپ پر قصر کی ادائیگی ہے اور وہ آپ وہاں ادا نہیں کر سکیں, تو قصر اگر آپ بعد میں ادا کریں گے تو وہ پھر وہ قصر ہی ہوگی. اس کو ادا 2 ہی رکعت, یعنی اگر 4 کی 2 ہے, چونکہ اس وقت آپ پر لازم وہی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ پھر جب اس کے بعد قضا کریں گے بعد میں, تو ان دنوں کی یعنی جن دنوں میں آپ سفر میں تھے, تو اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو اس کی 2 ادا کریں گے, 2 کی 2 ہی ہے اور 3 کی 3 ہے. وطر کی نماز بھی اسی طرح سے 3 رکعت ہی ادا کیجیے. بالکل ٹھیک ہے. میں علامہ شرجیل احمد خان صاحب سے چاہتا ہوں ایک سوال علامہ شرجیل احمد خان صاحب کا شامل کر لیا جائے. یہ بال بیچتے ہیں, کہہ رہے ہیں اس میں تو چونکہ بال کی جو بات ہو رہی تھی اس میں تو 2 طرح کے معاملات سوسائٹی میں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ غلط کاموں کے لیے اور اس معاملات کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ استعمال ہوتے ہیں, اور دوسرا ہے کہ آف کورس یہ تو انسان
کا اختیار نہیں ہے اس کے اعضاء کے اوپر، اس کے بالوں پر بھی. تو میں تو چاہوں گا کہ اس کا جو اصل اس کا موقف ہے مفتی صاحب محمد وضاحت سہیل فرمائے. رضا تو یہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت اشارہ فرمایا جی اور ماشاءاللہ یہ مطلب میں نے دیکھا ہے کہ ان کو کافی اس میں نالج ہوتی ہے اور اس کے باوجود یہ مطلب ظاہر ہے کہ جو فیلڈ بعض اوقات نہیں ہوتی تو اسے چھوڑ دیتے ہیں. یہ بہت اچھی نشانی، اچھا سائن ہوتا ہے، ورنہ ہر کوئی کودنے کی کوشش کرتا ہے. میں اگر ڈاکٹر نہیں ہوں تو میں چاہوں گا میں ساری چیزیں بیان کروں. دیکھیں انسانی بالوں کی تکریم ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنی آدم بنایا، بنی آدم کو تکریم عزت کا تاج پہنایا ہے جو کسی مخلوق کو نہیں پہنایا. پھر اس کا ایک ایک عضو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی امانت ہے. قرآن کریم میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا کہ امانتوں کو ان کی اہل کو سپرد کرو. تو اب انسان اپنے جسم کے کسی حصے کو کسی کہیں دے نہیں سکتا، فروخت نہیں کر سکتا، وصیت نہیں کر سکتا. اس کے انتقال کے بعد بھی اس کے جسم کے کسی حصے کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو انسانی بال بیچنا یہ انسانی تکریم کے منافی ہے، اس لیے ناجائز و حرام ہے. ہاں اگر وگ وغیرہ بیچ رہے ہیں تو اس میں کوئی کباط نہیں تو ہے. وگ میں بھی انسانی بال لگے ہوتے ہیں؟ نہیں اس میں انسانی بال ہوں گے تو جائز نہیں ہوگا. جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ناظرین اکرام، ایک بریک ہے، بریک کے بعد ہو رہی ہے آپ سے پھر ملاقات بزم علماء میں. ملت اسلامیہ کو علماء کرام آج کیا پیغام دیں گے، خاص طور سے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب. ایک وقفے کے بعد آپ دیکھیے انشاءاللہ، ہمارے ساتھ رہیے. اللہ کی رحمت کا سفینہ شان رمضان. ویلکم بیک ناظرین، آپ کا والہانہ خیر مقدم ہے. بزم علماء میں گفت و شنید آج جاری رہی ہے اور ماشاءاللہ مزدوروں، ملازمین، محنت کشوں کے حقوق. ناظرین اکرام، میں تحدیث نعمت کے لیے بتاتا چلوں کہ میں بھی بڑا محنت کش ہوں اور میرے بھی کچھ حقوق ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ ادا ہو رہے ہیں. سبھی ہیں ماشاءاللہ. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بھی ہیں، علامہ اکرام القادری صاحب اور علامہ شرجیل احمد، سب کہیں نہ کہیں محنت کش ہیں. بلکہ دیکھیں میرے کیمرہ مین مجھے گھور رہے ہیں، یہ سب کے سب ماشاءاللہ محنت کش ہیں. ہمارے ڈائریکٹرز، ہماری پوری ٹیم، یہ سب محنت کش ہیں اور ہمارے بھی حقوق ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ وہ ماشاءاللہ ادا ہو رہے ہیں کسی حد تک. تو میں ناظرین اکرام آپ کو تحدیث نعمت کے لیے یہ میں نے عرض کیا، یہ ایک لطیف بات تھی. ہم چاہتے ہیں کہ ظاہر روزہ ہوتا ہے اور اس میں اگر حدود و قیود میں رہ کر بھی چہرے پر تبسم آ جائے گا، کسی کے ہم لانے میں کامیاب ہوں گے تو یقیناً اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا. مفتی محمد عامر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ملازمین اور محنت کشوں کے حقوق پر کیا کہہ رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملازمین یا محنت کش جو ہے وہ ملازم بھی ہو سکتا ہے اور مالک بھی ہو سکتا ہے، اور جو ملازم ہوتا ہے وہ محنت کش لازم ہوتا ہے. مالک تو وہ نہیں ہوتا لیکن محنت کش ضرور ہوتا ہے. تو محنت کا تعلق یہ نہیں ہے کہ صرف ملازمین ہی اختیار کرتے ہو، محنت جو ہے وہ مالک بھی کرتا ہے. کوئی مالک اپنی دکان، اپنی فرم، اپنے ادارے میں محنت بھی کر رہا ہو، کوشش بھی کر رہا ہو. نبی کریم علیہ اسلام نے محنت کشوں کو بہت سراہا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کرنے والوں کو اپریشیٹ کیا ہے. بلکہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، حضور نبی کریم علیہ السلام سے اس نے ملاقات کی، مصافحہ کیا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب اس سے ہاتھ ملایا تو محسوس کیا کہ یہ محنت کش ہے، اس کے ہاتھ کی سختی کو دیکھ کر. اور پھر حضور علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک محنت کش کی عظمت کیا ہے، اس کی ڈگنیٹی کیا ہے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جو ملازمین ہوتے ہیں، میں ان ملازمین کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اپنی ملازمت میں غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں. عام طور پہ جو لوگ ملازم ہوتے ہیں وہ اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں، اپنے ادارے کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں. ایسے ملازمین جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوں، وفاداری سے کام کرتے ہوں، خوش اسلوبی سے کام کرتے ہوں، محنت کرتے ہوں، تو ان کا بھی حق ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کی اجرت، ان کا صلہ، ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا جائے. گویا کہ یہ موٹیویشن ہے. صلے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ مخصوص تنخواہ ہی ان کو دی جائے. صلے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کی اس نے محنت کی ہے اس طرح کا اس کو صلہ ملنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہی عدل اور یہی انصاف ہے محنت کش اور ملازمین کے ساتھ. ہمارے یہاں پہ بعض اوقات ملازمین کو ڈانٹ دیا جاتا ہے. غلطی پہ ڈانٹنا اور ہوتا ہے
لیکن ہر بات پہ بڑے ہونے کا احساس اور ہر بات پہ مالک ہونے کا احساس اور ہر بات پر ایک انسان کے اندر جو ہے وہ مال کا زوم پایا جائے، یہ بری بات ہوتی ہے کہ وہ مالدار ہے تو غریبوں کو، ملازموں کو، ماتحتین کو ڈانٹتا رہے، ڈپٹتا رہے یا ذلیل کرتا رہے، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم تھے، اور کئی خدام حضرت حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس تھے، جس میں حضرت ابو ذر غفاری بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ملازم کو کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی آپ نے اپنے ملازمین کے ساتھ غصہ نہیں کیا، ہاں غلطی پہ ضرور سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ یہ غلطی ہے اور اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے مالک، انہوں نے کبھی کسی ملازم کے ساتھ سختی نہیں کی، طاقت، پاور، عظمت، عزت، دولت سب ان کے پاس تھا، لیکن انکساری دیکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ملازمین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور میں ہمارے جو ملک پاکستان کے ماشاءاللہ جید علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی محمد عامر صاحب کا بھی آپ نے ابھی دیکھا، ماشاءاللہ آپ بھی عالمی شہرت یافتہ عالم دین ہیں، آپ نے ملازمین اور محنت کشوں کے حقوق پر اپنا بیان دیا۔ میں ابھی مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے صرف یہ کہنا چاہوں گا، لاسٹ سیگمنٹ ہے، کچھ ہمارے پاس منٹس باقی ہیں، تو میں چاہتا ہوں ملت اسلامیہ کو یہ پیغام دیں ملازمین اور محنت کشوں کے حقوق پر۔ جی مفتی صاحب۔ میں یہاں پر ایک پیغام تو کل کے جمعۃ المبارک کے حوالے سے دینا چاہوں گا کہ یہ میسیج گردش کر رہا ہے کہ اگر آپ پر قضا نمازیں ہیں، آپ نے اب تک ادا نہیں کی ہیں، تو رمضان المبارک کے آخری جمعے میں 4 رکعت اس طرح پڑھیں ایک سلام سے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں اور 15 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، 4 رکعتوں میں اس طرح پڑھ لیں، تو 700 جو نمازیں قضا ہو چکی ہوں گی، یا 700 پتہ نہیں کتنے سال کی، 700 برس کی، تو وہ ساری معاف ہو جائیں گی۔ بتائیے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حدیث ایسی نہیں، کوئی روایت ایسی نہیں۔ جس نے آپ سے کہا، جو یہ کر رہا ہے، شیئر کر رہا ہے، وہ بالکل جھوٹ ہے۔ لہٰذا جو نماز قضا ہیں وہ آپ کو ادا کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 3 دوست جا رہے تھے، بطور پیغام عرض کر رہا ہوں، راستے میں کہیں پر بارش ہوئی تو ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، تو غار کا جو دہانہ تھا وہاں پر بارش اور تیز ہوا کی وجہ سے ایک بڑا پتھر آ کر گویا کہ اس نے غار کے دہانے کو بند کر دیا، بالکل پیک ہو گئے۔ اب بارش ختم ہوئی، انہیں باہر نکلنا تھا تو اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا، تو تینوں نے یہ عہد کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو نیک اعمال ہم نے کیے نا خالصتاً اللہ کے لیے، اس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ ایک نے کہا مولا تو جانتا ہے کہ میں دن بھر کما کر آتا اور رات میں سب سے پہلے اگر غذا کسی کے منہ میں ڈالتا تو وہ میری ماں تھی، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے منہ میں غذا ڈالتا۔ ایک مرتبہ میری ماں سو گئی، پوری رات بچے بھوکے رہے، مولا اگر یہ کام میں نے تیرے لیے کیا ہے تو یہ پتھر ہٹا دے۔ تھوڑا سا پتھر اپنی جگہ سے سرک گیا۔ اس کے بعد پھر دوسرے نے کہا کہ مولا ایک مرتبہ بدکاری کرنے کی پوری یعنی پورا موقع موجود تھا، پورا موقع موجود تھا، پورا فیسلٹیز موجود تھیں، لیکن تیرا خیال آیا، تیرا خوف آیا، تو میں تیری وجہ سے اس بدکاری سے دور ہو گیا، تو پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا۔ اب آخری چیز، ایک نے کہا مولا ایک مزدور نے مزدوری کی، اجرت لیے بغیر چلا گیا اور سالوں گزر گئے نہیں آیا، کئی سال کے بعد آیا، تو میں نے جو اس کی اجرت تھی اسے کاروبار میں لگایا، اس سے جتنا پروفٹ ہوا، جب وہ سالوں بعد واپس آیا تو سارا پروفٹ سمیت میں نے اس کی اجرت اسے واپس کر دی۔ مولا تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو پھر تو پتھر ہٹا دے۔ وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ مزدور کی مزدوری وقت پر دیں، اور دیکھیں کہ وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، سالوں بعد واپس آیا تو اس کے مالک نے کیا کیا کہ جو کاروبار میں پیسہ لگایا تھا، مزدوری لگائی تھی، سارا پروفٹ سمیت اسے واپس کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ کیا بات ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، علامہ صاحب ایک مختصر پیغام چاہتا ہوں ملازمین کے حقوق پر، کیا دینا چاہیں گے؟ جی سلمان بھائی، اس حوالے سے میں ایک اور جہت سے ڈائمنشن سے عرض کرنا چاہوں گا۔ یقیناً ملازمین کے حقوق پر بات ہونی چاہیے،
لیکن ساتھ ساتھ جو محنت کش اور ملازمین ہیں انہیں بھی اپنے مقام اور منصب کا ہمیشہ پاس اور خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہاتھ سے کمانے والا، محنت مشقت کرنے والا، جس کے بارے میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ، یعنی اللہ کے حبیب اسے رب کا حبیب قرار دے رہے ہیں. اللہ. تو بتائیے کہ کتنا بڑا اعزاز اور منصب ہے. محنت سے کبھی جی نہیں چرانا چاہیے، مشقت سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے. کسب حلال کے لیے، کسب معاش کے لیے اللہ کے نبیوں نے محنت اور مشقت کی ہے. آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام بڑھائی رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بکریاں چرائی ہیں. اگر یہ محنت کا کام کرنا اور ملازمت، یا گویا کہ یوں سمجھیے کہ محنت کش ہونا کوئی اسی طرح کا کوئی عیب ہوتا، رب ذوالجلال انبیاء کی ذوات میں ان امور کو نہ رکھتا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کسب حلال کے لیے تگدو بھی کی، محنت بھی کی. تو ہمیں اسی منصب کا پاس اور خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم محنت کر رہے ہیں اور ہم کسی کی ملازمت میں مکمل طور پر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں تو رب ذوالجلال کی رحمت سے امید ہے اگرچہ ہمیں کم ملے گا، مگر اس محنت اور اس اخلاص کی برکت سے اس کم میں رب ذوالجلال اتنی برکت فرما دے گا کہ ہم کسی کے محتاج نہیں رہیں گے. بالکل. سر علامہ شرجیل احمد خان صاحب، ٹو دا پوائنٹ میسج پلیز. سلمان بھائی، دو پوائنٹس میں صرف شیئر کرنا چاہوں گا. ایک بات یہ ہے کہ جتنی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ بوجھ ایمپلائی پہ نہ ڈالا جائے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عمل سے ہمیں بات ملتی ہے کہ جب آپ نے ایک مزدور کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ اس کی کیپیسٹی سے باہر ہے، آپ خود ساتھ لگ گئے اس کے. تو یہاں سے ایک اشارہ یہ ہے کہ سپروائزری سپورٹ ہونی چاہیے لیڈرشپ کی طرف سے. جو آٹوکریٹک لیڈرشپ ہوتی ہے، باسی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ نقصان دیتا ہے. لیکن اگر آپ بڑی ایٹیٹیوڈ بنا لیں گے، ساتھ لگ جائیں گے، سپروائزری سپورٹ ہوگی، تو اس کو اپنی اسکلز کو میکسیمم یوٹیلائز کرنے کا موقع ملے گا. دوسری چیز ہے تخفیف، کہ کام لینا ٹھیک ہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تخفیف کرتے ہیں، یعنی آپ اس کو رعایت بھی دیتے ہیں، رمضان شریف کے مہینے میں تو تخفیف کی اور اس کا ثواب ہے، تو یہ تخفیف بھی انسان کی مغفرت کا باعث بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ علامہ شرجیل احمد خان صاحب آپ کا، علامہ اکرام حسین القادری صاحب آپ کا، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب آپ کا تو بہت شکریہ کہ آپ نے اس سال 30 دن ماشاءاللہ دے دیا. جس طرح سے مصروف ہیں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ماشاءاللہ، اور اس علامہ اکرام صاحب بھی ماشاءاللہ اسی انداز سے تراویح بھی حضرات پڑھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ پھر افطار ٹرانسمیشن، سحری ٹرانسمیشن، صبح سے شام تک کی مصروفیات. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات قبول فرمائے. ناظرین اکرام، ہم روزہ کشائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور روزہ کشائی کے فوراً بعد انشاءاللہ علامہ حافظ عبدالحفیظ معرفی صاحب کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کروں گا، اور دو ثنا خان جناب غلام عباس صاحب اور رضوان مجید قادری انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. آپ دیکھیے روزہ کشائی، جویری یا کمال آج کن بچے بچیوں کے ساتھ ہیں، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں.